अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 86 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल आराफ आयत 88 से आयत 126 तक। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ना कोई वसीयत कर दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकवा इख्तियार करो, ये पूरे का पूरा क्या है, दीन का सिरा है। फिर वो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे और भी वसीयत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और वसीयत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद की तिलावत करो, ये रोए ज़मीन यानी ज़िंदगी में तेरे लिए नूर होगा, और आसमान और ज़मीन में यानी इंसान के मरने के बाद ये क्या होगा, तेरे लिए ख़जाना हो जाएगा। ठीक है। तो कुरान मजीद की तिलावत, इस पे गौर फ़िक्र, आखिरत के लिए इंसान के लिए क्या होगा, ये बाइसे नूर हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस कुरान करीम का इल्म का जो नूर होगा, इस कुरान करीम का जो पढ़ने का जो फ़ायदा होगा, इसका जो नूर होगा, अल्लाह सुब्हानहू ताला हम सबको आखिरत में बहुत बड़े ज़ख़ीरे की शक्ल में अता फ़रमाए, जिसके ज़रिए से हम सब का पुल सिरात का रास्ता खूब आसान हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्बु वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। उनकी कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ए शुएब, हम आपको और जो आपके हमरा हैं, ईमान वाले हैं, उनको अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या ये कि तुम हमारे दीन में वापस आ जाओ। शुएब ने जवाब दिया कि क्या हम तुम्हारे दीन में आ जाएं? गोया हम इसको मकरा मकरू ही समझते हैं, नापसंद समझते ना। तो कारिहीन किससे मुराद है? कराहत से है। ठीक है, मकरू समझते हैं, नापसंद समझते हैं। यानी जो दीन हक नहीं है, जो दीन क्या है, बातिल है, उसकी तरफ वो दावत दे रहे थे। या तो तुम वापस हमारे दीन में आ जाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला ने जितने भी अंबिया चुने, सिलेक्ट किए, उन्होंने कभी भी अल्लाह के साथ शिरक नहीं किया। हमेशा शुएब अलैहिस्सलाम तौहीद पर ही थे। लेकिन जो उनके साथ और भी जो लोग थे ना, उनके बारे में कहा जा रहा है कि तुम और तुम्हारे जो साथ में हैं, जिन्होंने इस दीन को, हमारे आबा व अजदाई बाप दादा वाले जो दीन को छोड़ दिया है ना, इस दीन पे वापस आ जाओ। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ से भी जवाब दिया कि हम सब कैसे ईमान ले आएँ? हम तो उसको क्या है, एक जो जो झूठ था, जो एक नापसंद है, और एक जो बातिल है, जो चीज़ हक है ही नहीं, उसकी तरफ हम कैसे आ जाएँ? उसको तो हम नापसंद करते हैं, उससे हम कराहत करते हैं ना। तो इन सरदारों की आप देखिए तकब्बुर और सरकशी का अंदाज़ा कीजिए कि उन्होंने ईमान और तौहीद की जो है दावत को ना रद्द नहीं किया, यानी कि उससे पीछे ही नहीं हटे, बल्कि क्या किया, उन्होंने हद से भी तजावुज़ करा, और अल्लाह के पैगंबर और ईमान लाने वालों को क्या किया, उन्होंने धमकी तक की दे डाली कि या तो तुम ना अपने आबा व अजदाई दीन पर वापस आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे ना, हम तुम्हें अपने ही जो मुल्क है, जो हमारा देश है, इससे हम तुमको जिला वतन कर देंगे, बाहर भगा देंगे, निकाल देंगे ना। तो इसके बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सीए और एनआरसी वगैरह से ना सब वाकिफ़ है अच्छी तरीके से, कि मुल्क से निकाल जाने की जो धमकी होती है, कितनी बड़ी और कितनी इंपॉर्टेंट होती है, कि लोगों की रातों की नींद तक उड़ गई थी। किस वजह से आप देखें। तो आज जो हमारे साथ हो रहा है, वो ऐसा अजूबा नहीं हुआ था, इससे पहले भी अंबिया के साथ ऐसे ही हुआ। ईमान लाने की वजह से उनके जो कौम थे, उनके जो मेन मेन हेड थे, सुपीरियर जो पावरफुल जो शख्सियत थी, उन्होंने क्या धमकियां दी थी ईमान वालों को कि हम तुमको ना अपनी बस्ती से निकाल देंगे, निकल जाओ यहाँ से तुम, वरना तो तुम क्या करो, एक्सेप्ट करो हमारे दीन को। आज हमसे और आपसे और लोगों से भी इसी तरीके से कहा जाता है ना, घर वापसी, घर वापसी। या तो तुम ऐसा करो, हिंदुइज्म इख्तियार करो, या ये इस तरीके से जो हमारा इंडियन है पूरी तरह जय माता दी और वंदे मातरम के नारे लगो, नहीं तो तुम क्या करो, खाली करो। तो इम्तिहान तो होगा, एग्जामिनेशन तो आएंगे आप लोगों के। तो क्योंकि ये ना पुरानी ही रीत है, ये पुरानी ही चली आ रहा है, पुराने ही वक्त से चला आ रहा है। तो अगर कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान तआला ने खोल खोल कर हर चीज़ वाज़ेह कर दी है। आयत देखिए, आयत 89। हमने तो अल्लाह पर बड़ी झूठी तोहमत लगाती है, हमने तो अल्लाह पर बड़ी झूठी तोहमत लगाने वाले
हो जाएंगे और अगर हम तुम्हारे दीन में आ जाएं। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमको उससे निजात दी और हमसे ये मुमकिन नहीं कि तुम्हारे दीन में वापस आ जाएं, लेकिन हाँ, ये कि अल्लाह ताला ही ने जो हमारा मुल्क है मुकद्दर, अल्लाह ताला ही जो हमारा मालिक है वही क्या है, वो मुकर्रर किया हुआ है। और हमारे रब का इल्म हर चीज़ को मुहीत है, घेरे हुए है। हम अल्लाह ही पर भरोसा रखते हैं और ए हमारे परवरदिगार, हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक के मुवाफिक फैसला कर दे और तू सबसे अच्छा फैसला करने वाला है। ये किसने कहा था? ये शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा था। किससे कहा था? अपनी कौम के लोगों से। तो आप देखिए कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम दरअसल क्या है, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी ना, वो अल्लाह ताला की इनकार की मुजरिम ही नहीं थी, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को धमकी दी, तरह-तरह की उनको डराया, धमकाया, जो भी ईमान लाने वाले हैं। और जो शुएब अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, वो अल्लाह को मानती थी, ठीक है ना? अल्लाह को वो मानती थी, ऐसा नहीं वो अल्लाह को नहीं मानती हो। उनका कसूर ये था कि उन्होंने दीन में अपनी मर्ज़ी से खुद साख्ता जो तब्दीलियाँ चेंजिंग कर ली थी। हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़, इसको अपनी मर्ज़ी से अपने मर्ज़ी से मुकर्रर कर लिया था। इसलिए उन्होंने जो दीन बनाकर रखा था ना, वो दरअसल उनकी ख्वाहिशात की को पूरा करने वाला था, ख्वाहिशात की तकमील करता था। वो अपने आप को दीनदार भी कहते थे, लेकिन दीन के पर्दे में वो अपनी ख्वाहिशातों को पूरा करते थे। मसलन जैसे नाप-तौल में कमी करते थे ना, इसको उन्होंने क्या कर रखा था, जस्टिफ़ाई कर रखा था। जैसे आज के मुसलमानों ने कर रखा है, फेयर ट्रेड का कोई तसव्वुर नहीं है ना, कि अगर हम सही नाप-तौल करेंगे तो इसमें हमारा क्या होगा, फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, हैं? फिर उसको हमारी मजबूरी है कि हम अगर हमारी मजबूरी है, हमारी परेशानी अगर हम नहीं करते तो हमारा बहुत लॉसेस हो जाएगा। ये तरह-तरह के बहाने बना के लोग आज भी इसी धड़ल्ले से इसी काम को सरअंजाम दे रहे हैं। आज एक नहीं, दो नहीं, हर इंसान नाप-तौल में कमी बहुत ज़्यादा करता है। चाहे वो दूध का हो कारोबार, चाहे कपड़े का कारोबार हो, चाहे कोई भी बिज़नेस हो, कहीं भी कोई भी बिज़नेस हो। यानी आप सीधा सा सिंपल सा इसको ऐसे ले सकते हैं कि जब आप देने वाले होते हैं, तो आप कमी कर देते हैं, ठीक है? और जब आप लेने वाले होते हैं, तो ज़्यादा ले लेते हैं। यानी कि आप सैलरी तो ज़्यादा ले लेते हैं, आप अपनी जो मेहनताना जो होता है, वो ज़्यादा से ले लेते हैं। आप उसका सब कुछ जो लेना होता है, कीमत होती है वो ज़्यादा ले लेते हैं, लेकिन आप जब देते हैं तो वो क्या देते हैं, कम देते हैं। चाहे वो आप कोई क्वांटिटी के रूप में दे रहे हैं या आप अपनी मेहनत दे रहे हैं, चाहे अपना टाइम दे रहे हैं, चाहे अपना वक़्त दे रहे हैं, चाहे आप सामान कोई दे रहे हैं, तो क्या है, देते वक़्त आप कम देते हैं। चाहे आप रिश्तों के हुकूक आप दे रहे हैं, लोगों के हक अदा कर रहे हैं, वो कम दे रहे हैं। लेकिन लेने की जब बारी आती है तो ज़्यादा लेता है इंसान। तो इसको हर फ़ील्ड में अगर रखा जाए तो आप देखिए कि हर जगह क्या हो रहा है, इसकी ही जो है धज्जियाँ बुलाई जा रही हैं। नाप-तौल में कमी तो बहुत ज़्यादा हम सबसे करते हैं, हम सब कर ही रहे हैं नाप-तौल में कमियाँ। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनकी जो तमाम चीज़ों से उनको रोका और बताया कि तिजारत है, बिज़नेस है, ये तुम क्या करो, दुरुस्त तरीके से करो, क्योंकि ये दरअसल क्या है, दीन का हिस्सा है। अल्लाह ताला नाफ़रमानों को पसंद नहीं करता है और अल्लाह सुब्हानह तआला की इताअत का ये दरअसल क्या है, एक हिस्सा है, अगर तुम सही-सही ईमानदारी से नाप-तौल करके दोगे। और ये क्या है, दरअसल एक इबादत भी है। तो इस पर उनके पास कोई दलील ही नहीं थी। और जब उन्हें दलील नहीं मिली, तो उन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को धमकियाँ देनी शुरू कर दी और कहा कि हम तुम्हें ना अपनी बस्ती से निकाल देंगे, या फिर ये कि तुम हमारे ही तरीके पर वापस आ जाओ, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जिस चीज़ को हम दुरुस्त कहते हैं ना, तुम भी इस चीज़ को दुरुस्त मानो। लेकिन एक पैगंबर हक की दावत देने के बाद भला ये कैसे कर सकता है कि वो इस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले? खुद अपनी ज़ात में उसका हक का इनकार कर दे। इसलिए उन्होंने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तुम्हारी धमकियों में आकर तुम्हारे तरीक़े पर चलने लग जाएँ। तो अल्लाह की बात को हम छोड़ दें। तो इस पर उन्होंने अल्लाह सुब्हानह तआला से दुआ की, रब्बना फ़्तहना बैनना व बैना कौमा बिल हक़्क़ि व अंता खैरुल फ़ातिहीन। ऐ हमारे रब, हमारे और हमारे कौम के दरमियान ठीक-ठीक फ़ैसला कर दे और तू बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। यानी उन्होंने जो है मामला फिर अल्लाह पर छोड़ दिया, ठीक है? और अल्लाह पर सारा मामला छोड़ दिया। और कितनी आजिज़ी वाले जो अल्फ़ाज़ थे ना कि अल्लाह ताला आप ही हम हमारे दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। आयत देखिए, आयत 90। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। और उनकी कौम के काफ़िर सरदारों ने कहा कि अगर तुम शुएब की राह पर चलोगे, तो बेशक तुम बड़ा नुकसान उठाओगे। आयत 91। बस उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा, सो वो अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। आयत 92।
आयत 92, जिन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया था उनकी ये हालत हो गई जैसे उनके घरों में कभी वो बसे ही नहीं थे। जिन्होंने शुएब को झुटलाया था वही खसारे में पड़ गए। आयत 93 देखिए, उसी वक्त शुएब ने उनसे मुंह मोड़कर चल दिया और फरमाने लगा कि ए मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम अहकाम पहुंचा दिए थे और मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की थी, फिर मैं उन काफिर लोगों पर क्यों रंज करूं। ठीक है, तो यही होता है जब कौमें अपने रसूल की बात नहीं मानती हैं और फिर रिजल्ट क्या होता है, खसारा होता है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने उनकी दावत तौहीद और इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था और उन्हें मुसलमानों को जिला वतन कर देने की धमकी भी दी थी ना। उन्होंने क्या कहा था, ए शुएब तुमको और ईमान वालों को यहाँ से ना वरना अपनी बस्ती से निकाल देंगे। तो उन्होंने उनकी तरफ से नाउम्मीद होकर अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह तू हमारे और उनके दरमियान अब फैसला कर दीजिए। तो चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें हलाक कर दिया और एक ऐसी बारिश भेजी जिसमें आग के शोले थे और उसके साथ आसमान से एक चीख उठी और उनके कदमों तले ज़मीन हिलने लगी और देखते ही देखते उनकी रूहें निकल गईं और उनके जिस्म ढेर हो गए, राख के ढेरों में बदल गए और ऐसे हो गए जैसे वहाँ पहले उनका कोई वजूद नहीं था, कभी वो बसे नहीं थे। तो यहाँ पर एक इबरतनाक मिसाल है कि जब भी जो अम्बिया आते हैं उनकी बात नहीं मानी जाती तो उनके लिए क्या एक हमारे सामने इबरतनाक मिसालें मौजूद हैं। कहा जाता है कि ये जो तबाही ना मुद्दतों दराज तक आप आसपास के इलाकों में भी जानी पहचानी जाती थी और वो लोग ना लोगों के लिए एक इबरतनाक मिसाल भी बन गई थी। तो कोई भी ऐसा काम जो अल्लाह की नाफरमानी का हो, बज़ाहिर उसमें कितना ही कोई फ़ायदा क्यों ना नज़र आता हो और इंसान इससे तरह-तरह की बहाने भी करके अपने आप को मुतमईन भी क्यों ना कर ले, लेकिन हमेशा गलत को गलत ही समझे, गलत को गलत ही कहिए। ठीक है? क्योंकि गलत को सही साबित करने से कभी गलत सही नहीं हो सकता है और कभी भी अल्लाह ताला की पकड़ से नहीं बच सकता है। अब देखिए कि तौबा भी वही शख्स कर सकता है ना जो गलती को मानते हो। सबसे बड़ा खसारा क्या है कि इंसान गलत काम कर रहा है और उसको ये गलतफ़हमी हो कि हम सही हैं, तो ये सबसे बड़ा खसारा है, सबसे बड़ी गलती है। वो समझ रहा है कि हम क्या हैं, हम सही दीन पर हैं, हम सही दुरुस्त दीन पर हैं। वो ये समझे कि मैं गलत कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो सही कर रहा हूँ। अगर एक शख्स गलत को सही करार दे भी रहा है ना, तो उसके लिए तौबा भी होती नहीं है ना? वो गलत को सही करार दे रहा है, वो समझ रहा है कि हम सही दीन पर हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, तो फिर उसको तो ये एहसास ही नहीं होगा कि हमने गलत काम किया है, तो फिर वो तौबा ही नहीं कर सकता है ना। सबसे बड़ा खसारा तो यही है कि इंसान अगर गलत रास्ते पे हो, गलत दीन पर हो और अपने आप को वो सही समझ रहा है, तो ये सबसे बड़ा खसारा होता है इंसान के लिए। ठीक है? तो कौम जो थी अपने आप को समझती थी कि हम हक पर हैं, हम सच पर हैं और ये सामने वाले क्या है, ये जो है गलत है और ये ही क्या है, दीन पर नहीं है। तो फिर रिज़ल्ट क्या हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब आया और वो सब क्या हुए, फ़ना कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। आयत देखिए, आयत 94, और हमने किसी बस्ती में कोई नबी नहीं भेजा मगर वहाँ के रहने वाले को दुखों और मुसीबतों में डाल दिया ताकि वे गिड़गिड़ाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिछली उम्मतों के वाक़यात और अंजाम बयान करके बाद में यहाँ पे अल्लाह ताला ने पिछली कौमों का पूरा हाल भी बयान किया है। जब भी अल्लाह ताला ने किसी कौम की हिदायत के लिए किसी नबी को भेजा और उन्होंने उसको झुटलाया यानी नबी को झुटलाया और शिर्क और गुमराही पे वो जमे रहे, तो अल्लाह ताला ने उन्हें पूरे तौर पर हलाक करने के लिए अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें पूरी तौर पर हलाक करने के लिए उनके ऊपर मोहताजी, तंगदस्ती और बीमारी वगैरह में मुब्तला कर दिया कि शायद क्या है वो अल्लाह की तरफ तौबा कर ले, पलट ले। लेकिन जब वो अपने कुफ्र पर और शिर्क पर वो जमे रहें। ठीक है? तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके ऊपर तंगदस्ती, घबराहट, खौफ और परेशानी को मुसल्लत कर दिया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं ना कि हमने क्या किया, बदहाली को खुशहाली में बदल दिया ताकि वो खूब फले-फूले। यहाँ पे देखिए आयत 95, फिर हमने बदहाली को खुशहाली में बदल दिया ताकि वो ये कि वो खूब फले-फूले और कहने लगे इस तरह दुःख और सुख हमारे बाप-दादा को भी पहुँचता रहा है, तो हमने अचानक पकड़ लिया और वो बेखबर थे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले उनके ऊपर तंगदस्ती डाली, परेशानी डाली, मुसीबत डाली, उसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, तौबा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, अपनी रस्सी को ढीला कर दिया। तौबा की जो है वो मोहलत भी छीन ली और जो है परेशानियाँ भी उनसे हटा दी। अल्लाह तबारक तआला की ये भी एक सज़ा है, बतौर सज़ा होती है कि जब इंसान के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशहाली आती है और वो फलने-फूलने लगते हैं और ये भी क्या है अल्लाह तबारक तआला की रस्सी ढीली कर देना है। और कौम समझती है कि ये तो होता ही रहता है, ठीक है, ये खुशी, दुःख, परेशानियाँ ये तो एक क्या है ज़िंदगी का एक चक्र है, एक व्हील है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये भी क्या है, अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक रस्सी ढीली होने का एक रिज़ल्ट है कि पहले अल्लाह तबारक तआला ने कौमों पर क्या किया था कि परेशानियाँ, मुसीबतें डाली,
لیکن جب وہ نہیں لوٹے نہیں پلٹے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی بدحالی کو خوشحالی میں بدل دیا، اور وہ یہاں تک کہ خوب پھلے پھولے، اور ان کا کیا کہنا ہوا کہ دکھ اور سکھ تو ہمارے باپ دادا کوئی بھی پہنچتا رہا ہے، تو ہم کو اگر تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، یعنی کہ جب خوشی میں اتنا زیادہ وہ پھولے نہیں سمائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب نازل ہو گیا، اور وہ کیا تھے؟ اس سے بے خبر تھے۔ تو بہت زیادہ خوشحالی بھی کیا ہوتی ہے انسان کے لیے؟ آزمائش بن جاتی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے جب خوشی ہوتی ہے نا انسان کے یہاں، آپ دیکھیے غم جب ہوتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن جب خوشیاں ہوتی ہیں، خوشحالی ہوتی ہے نا، تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، اپنے گھر میں کوئی، آپ کے گھر میں شادی ہے، کوئی پروگرام ہے نا، وقت نہیں ملتا کہ انسان نماز کو صحیح ٹائم پہ پڑھ لے، ساری تیاری وہ کر لیتا ہے، سب کچھ مینج کر لیتا ہے، سب کچھ ساری جو ہے پریپریشن کر لیتا ہے، لیکن نہیں کر پاتا تو وہ نماز نہیں کر پاتا ہے نا، ایک چھوٹی سی خوشی میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ تو یہ خوشیاں بھی دراصل کیا ہے؟ بہت بڑا انسان کے لیے ایک وہ ہے، ایک آزمائش ہوتی ہیں، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کو خوشی میں بھی اور پریشانی میں دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ آیت 96، اور اگر ان پر بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو وہ جو کچھ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دستی جو ہے ختم کر دیا، اور بیماری کو مصیبت اور عافیت سے صحت مندی میں بدل دیا۔ پھر ان کا یہ حال ہو گیا کہ نعمتوں کی فراوانی ان کی آنکھوں پر پٹی بن گئی اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور کہنے لگے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے آزمائش نہیں ہے بلکہ ایک دستور زمانہ ہے، جو کہ لوگوں کی حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ کیا ہے، اگر یہ جو ایسے ہوتے، ایسا کر لیتے، کیا کر لیتے کہ یہ ایمان ہی لے آتے، اور بستی والے ایمان لے آتے، پرہیزگار کر لیتے، تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر آسمان کے دروازے کھول دیتے، ہے نا؟ تو آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنگ دستی اور جو بیماری ہے، مصیبت اور عافیت کو جو صحت مندی میں بدل دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا یہ حال کیا کہ نعمتوں کی فراوانی ان کے اوپر بہت زیادہ ہو گئی تھی، اور ان کے اوپر آنکھوں پر پٹی بن گئی، اور ان کے دلوں پر رزلٹ کیا ہوا؟ مہر لگ گئی، جو کہنے لگے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں ہوتی ہے، بلکہ دراصل کیا ہے؟ یہ دستور زمانہ ہے، لوگوں کے حالات ایک جیسے نہیں رہتے ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں کو پریشانی نہیں ہوئی کیا؟ لیکن اب وہ اپنے دین پر وہ قائم رہے، تو اب ہمیں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرح دین پر قائم رہیں گے۔ تو چنانچہ ان کا جو کفر اور گھمنڈ تھا وہ اور بڑھتا چلا گیا۔ تو اس آیت میں کافر اور اللہ سے غافل لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، لیکن مومن کا جو معاملہ ہے وہ عجیب ہے نا۔ تو لیکن مومن کا جو حال ہے اس کے اپوزٹ ہوتا ہے، وہ نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا ہی عجیب ہے، اس کی ہر بات میں خیر لیے ہوئے ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اسے خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک جو وہ حال بتایا گیا ہے کہ قوموں پر جو حال ہوتا ہے، گزرتا ہے، کہ اللہ کی یہی سنت بیان کی گئی ہے کہ جب بھی اللہ نے کسی نبی کو بھیجا تو ساتھ ہی اس نے نبی کو قوم پر کچھ آفات نازل کی ہے نا، نبی کی جو قوم ہے اس پر آفات بھی نازل کی تاکہ ان کے دل نرم ہوں اور نبی کی دعوت کی طرف متوجہ ہو سکے۔ ایسی آفت کا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی آفت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف متوجہ کر دے۔ البتہ لیکن بدقسمتی سے اکثر جو قومیں ہیں آفات کے باوجود بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں کی سختی کیا ہوتی ہے؟ وہ نہیں مٹتی ہے، اور نہ ان پر رقت طاری ہوتی ہے، تو انہوں نے نہ وہ گڑ گڑائے، نہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرا، اور نہ انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، تو انجام دراصل کیا ہوا؟ وہ بڑے عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ آیت 96، اور اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، مگر انہوں نے جھٹلایا تو جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بدلے میں ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ آیت 98 99، آیت 97 دیکھیے، کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہو کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہے کہ ان کو ہمارا عذاب رات کو آ جائے جبکہ وہ سو رہے ہوں۔ آیت 98، کیا بستی کے لوگ اس سے لیڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اور وہ کھیل رہے ہوں۔ آیت 99، کیا اب یہ لوگ اللہ کی سزا سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ اللہ کی سزا سے تو صرف گھاٹے میں پڑنے والے ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ تو ان جو 4 آیات ہیں جو مسلسل آیت نمبر 96 ٹو آیت نمبر 99 تک کی ہے، تو ان 4 آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے
ان ہلاک کی جانے والی قوم کی ایمان کی خرابی کا حال بیان کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ ایمان اور تقوی سے ایک دم خالی تھے۔ اگر وہ اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لے آتے اور حرام کی چیزوں سے وہ رک جاتے، تو اچھے عمل اگر وہ کرنے لگتے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کفر اور گناہ کی وجہ سے ان کو اوپر عذاب نازل فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے حکم کی مخالفت پر ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اللہ کی گرفت کا خوف وہی لوگ رکھتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، اور اللہ سے وہ لوگ نہیں ڈرتے جن کے دل سے تقوی نکل جاتا ہے اور وہ عقل سے خالی ہوتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، مومن نیکیاں کرتا رہتا ہے اور اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اور فاجر انسان گناہ کرتا رہتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک نشانی بتا دی گئی ہے۔ جو تابعی ہیں یعنی حسن بصری ایک تابعی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ جو مومن کی مثال کیا ہے اور جو فاجر ہے اس کی مثال کیا ہے کہ ایک مومن شخص ہے، نیکیاں کرتا رہنے کے باوجود بھی وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، لیکن ایک نافرمان انسان، ایک فاجر انسان جو گناہگار انسان ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا بھی رہتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک یہاں پہ بتایا گیا ہے مثال۔ آیت دیکھیے، آیت 100۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان کے واقعات مذکور نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہے تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالتے اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، بس وہ نہ سن سکے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ انسان کے لیے بڑی نصیحت ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان قوموں کے برے انجام سے نصیحت بھی حاصل کرنی چاہیے جو پہلے گزر چکی ہے نا۔ جس طرح اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، انہیں گرفت میں لے لیا، اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے نا، ہو بھی سکتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لے اور ان کے دلوں پر مہر بھی لگا دے، جو ان ہلاک کی گئی قوموں کے بعد آئے اور اسی زمین پر انہی کی طرح گناہ کر رہے ہیں اور پچھلی قوموں میں آباد ہے۔ یعنی کہ آج جو اس وقت آپ دیکھیں موجودہ دور کا کیا حال ہے نا، عمل قوم لوط ہمارے یہاں ہوتا ہے، ناپ تول میں کمی ہمارے یہاں ہوتی ہے، شرک تو بے تعداد ہو رہا ہے، بے حساب ہو رہا ہے، کھاتے ہیں اللہ کا، پیتے ہیں اللہ کا، اور چڑھاوے کسی اور کے نام کے چڑھاوے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ دیکھیں جس وجہ سے جن چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو کتنے بڑے بڑے عذاب میں جو ہے پکڑ کیا، گرفت کیا، آج اس دور میں، آج اس جو وقت ہے، آج ہمارے وقت میں، آج جو انسان ہیں جو موجودہ اس وقت سارے کے سارے قوم ہیں، اس میں یہ ساری جو ہے جرائم آج موجود ہیں۔ آج یہ سارے جتنے جرائم ہم نے الگ الگ 6 قوموں کے بارے میں پڑھے نا، کہ کوئی بت پرستش کرتا تھا، کسی نے اللہ کے معجزات کو جھٹلایا، کوئی شرک کرتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، کوئی عمل قوم لوط کرتا تھا، اور طرح طرح کے وہ جو ہے لوٹ پاٹ کرتے تھے، ٹیکسز لگا دیتے تھے، سڑکوں پہ بیٹھ کے لوگوں پہ ظلم زیادتی سے لوگوں کے حق لے لیتے تھے، چھین لیتے تھے۔ آج آپ دیکھیے کہ کرپشن ہے اور جو ہے بھرشٹ کی ساری انتہا کراس کر چکی ہے، سب کچھ حد سے پار ہو چکا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے رہتے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، پلٹ جائے، غور و فکر کرے، اللہ سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ پھر جب انسان نا ان سب چیزوں سے بے راہ ہو جاتا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کے اوپر خوب اچھائی اور خوب خوشحالی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تاکہ اس کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے۔ اور سب سے بڑا آپ کو بتایا بھی نا خسارہ کیا ہے، کہ انسان غلط راستے پہ ہو اور وہ سمجھ رہا ہو کہ ہم صحیح ہیں، ہم درست ہیں، ہے نا۔ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان اس سچویشن میں اللہ سے کبھی بھی توبہ نہیں کرتا، اللہ سے کبھی بھی معافی نہیں مانگتا، کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے نا اپنی اصلاح نہیں کرتا، اور پھر اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا خسارہ ہوتا ہے انسان کی اچھا کرنے، جو اپنے آپ کو مطلب جو وہ برا کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔ آیت 101۔ ان بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھٹلا دیا اور کہہ دیا کہ یہ بات نہ ہوئی، کہ پھر اس کو مان لیتے۔ پھر جس چیز کو انہوں نے ابتدا میں جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی، کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، یعنی کہ توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے نا، اور انسان مسلسل
اسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ آیت 102 دیکھیے، اور اکثر لوگوں میں سے اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ آیت 102، اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا ہے۔ تو ان دونوں آیاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ سبھی کو 5 انبیاء اکرام کی ان امت کی واقعات اور ان کے برے انجام سنائے تاکہ آپ کی قوم نصیحت حاصل کرے اور ایمان لے آئے، اور آپ کو تسلی ہو کہ مشرکین کی طرف سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے نا، وہ آپ ہی کے ساتھ خاص نہیں ہو رہا ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو زمانے میں جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کو بھی اسی طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ یہاں فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَنَا رُسُولُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلِ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ یہاں ان ہلاک شدہ قوموں کی بعض برائیوں کو بیان کیا ہے کہ حق کو جھٹلانا ان کا کام بن گیا تھا۔ جب حق آیا تو انہوں نے جھٹلایا، پھر انبیاء نے اس کی حق کی تصدیق کے لیے دلائل بھی پیش کیے، یعنی کہ بینات لائے۔ تو بینات جو الفاظ ہے تو اس سے مراد دلائل ہیں اور برہان ہیں اور معجزات ہیں، بڑے بڑے دلائل، بڑے بڑے معجزات، بڑے بڑے آیات لے کر وہ اپنی قوموں کے پاس آئے۔ آپ دیکھیے کہ قوم سمود جو تھی نا، صالح علیہ السلام سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں آپ نا اس پتھر سے، اس پہاڑ کی چٹان سے نا آپ جو ہمیں اونٹی لا دیں، وہ بھی کیا ہے پریگننٹ اونٹنی ہو۔ یہ ڈیمانڈ انہوں نے معجزات کیا تھا، معجزہ ڈیمانڈ کیا تھا، اتنے بڑے بڑے معجزہ، اور آپ دیکھیں کہ آیا بھی ہوا، اور آیا اللہ کی دعا کی، انہوں نے اللہ سے دعا کی صالح علیہ السلام نے، اور معجزہ آیا، معجزہ نازل ہوا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، تو جب معجزہ آ جاتا ہے، جب لوگ نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کا ٹائم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ معجزہ آنے کے بعد انہوں نے مانا ہی نہیں، یاد کہ اس اونٹنی کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ تو پھر بدلے میں کیا ہوا، ان کے اوپر زبردست عذاب آیا کہ ان کو کئی عذاب اکٹھا کرے گا، ان کے اوپر زلزلہ آیا، ہولناک آوازوں سے، چیخوں سے، ان کے دل ہارٹ اٹیک کی وجہ سے پھٹ گئے، مر گئے، اور پھر کیا ہوا، مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک ان کے اوپر کیا ہوئے، مسلسل ان کے اوپر پریشانی اور تکلیفیں ان سے پہنچتی رہیں، ان کو پہنچتی رہیں۔ بہت سارے پچھلی قوموں پر ایک عذاب نہیں آتا تھا، کئی عذابوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر آتا تھا، 3 4 4 عذاب ایک ساتھ آتے تھے ایک قوموں پر، چھوٹا سا۔ آپ دیکھیں چھوٹی بھی تو بات نہیں ہے نا، اتنا بڑا معجزات آئے، جب دلائل آئے، بینات لائے، انبیاء جو تھے دلائل لائے نا، برہان لے آئے، بینات لے آئے، سب پروف لے آئے، اور جو ہے بینات یعنی کہ معجزات لے کر آ گئے، لیکن ان کی کیا ہوئی، ان سب کے باوجود کیا ہوئے کہ وہ مخالفت میں اور زیادہ بڑھ گئے، ان کی جو قوم تھی اپنے رسول اور اپنے انبیاء کی مخالفت میں اور زیادہ نکل گئے، اس لیے کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا اور اللہ سے جو عہد لیا تھا نا اس کی خلاف ورزی کرنا ان کی عادت بن گئی تھی، اور وہ اللہ کے سرکش اور نافرمان بندے ہو گئے تھے، اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو ہم سب کے لیے اس میں بہت زیادہ ہی عبرت ہے، نصیحتیں ہیں، ہم سب کو اس سے نصیحت اور عبرت دینا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، کہ آج جو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، اور اس کو ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک وقت کو قدر جانیں، اور اپنے ایک ایک ٹائم کو قدر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو متوجہ فرمایا ہے کہ جو لوگ آج زمین پر بسے ہوئے ہیں نا، کیا وہ اس بات سے بے فکر ہو گئے ہیں کہ اللہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی ان گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ کی پکڑ جو ہے کہیں بھی آ سکتی، کبھی بھی آ سکتی ہے، رات میں بھی آ سکتی، دن میں بھی آ سکتی ہے نا۔ آپ دیکھیے اس دن جب رات تھی تو کتنی زیادہ بجلیاں کڑک رہی تھی نا، بجلی اتنی کڑکی کہ لوگ سارے کے سارے لوگ اٹھ کے بیٹھ گئے اچانک سے، جب کبھی رات میں بجلی گرجتی ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، کیا ہوتا ہے، انسان کی دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہے نا، گھبراہٹ اور الجھن و پریشانی، انسان اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ کا عذاب ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے، دن کو بھی آ سکتا ہے، تو اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی عذاب سے انسان کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دراصل جو بھی اس سے بے فکر ہوا، جو اس سے نہ ڈرا، تو اس کا کیا ہوگا، وہ بہت بڑا خسارے میں ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہیں، اور جب بھی رسول کی بات آئے، رسول کے پیغامات آئے، اس کے آگے فوراً لبیک کہیں، سمینا واتانا کہیں، اور فوراً حق کو مان لے، اور اپنے آپ کو، اگر آپ غلط ہیں تو آپ کہیں کہ واقعی میں ہم غلط ہیں۔ آپ آپ کو کہیں بھی کوئی بھی اگر کوئی دلیل پیش کر رہا کہ نہیں، آپ اگر آپ کے ساتھ آپ سالوں سے برسوں سے آپ کچھ کام کر رہے ہیں، کچھ پروگرام کر رہے ہیں، آپ آبا و اجداد کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سامنے ایک دم سے قرآن کی آیات اور حدیث آ جاتی ہے اس کا کوئی بھی دلیل نہیں، جو آپ کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی پروف نہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ کہاں سے درست ہے، کدھر سے درست ہے، تو فوراً چھوڑ دیں اس کو، فوراً اس کو کنارے کر دیں، آپ فوراً قرآن کو اور سنت کو سمینا واتانا کہیں، فوراً اس کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ تو یہ کیا ہوگا، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے مومن بندوں کی صفات ہوگی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر
103 سورہ آراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا، یعنی کہ حق نہ ادا کیا، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ تو دیکھو فساد پھیلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور قوم فرعون کی ہدایت کے لیے نشانیاں دے کر مبعوث کیا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا اور اپنے کفر اور تکبر پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں سمندر میں ڈبو دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیجئے کہ زمین میں کفر اور شرک کے ذریعے جو فساد پھیلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ عاقبۃ المفسدین یعنی عاقب کیا ہوتا ہے؟ انجام ہوتا ہے، عاقبہ یعنی انجام۔ تو جو بھی نافرمان ہے، جو بھی ظلم کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجیے ان کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ مسلسل واقعات کا آنا اور پچھلی جو سرکش اور ضدی جو قوموں کے بارے میں جو ذکر کیا جا رہا ہے، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے۔ اس سے بھی بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے ظلم کیا، جو ایمان لاتے تھے ان پر انہوں نے ظلم کیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے واقعات لائے کہ جو بھی دین اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں تو وہ دراصل دیکھ لے، یہ جان لے کہ جب بھی اللہ کی تبلیغ کی جاتی ہے، اللہ کا پیغامات پہنچایا جاتا ہے، تو بڑے بڑے اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ ہوا کیا، ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اگر آپ کے ساتھ یا ہمارے ساتھ ایسا کچھ پیش آ رہا ہے تو اس میں کوئی نئی بات تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پچھلی جو قومیں ہیں اور پچھلے جو انبیاء آئے ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا، ایسے ہی معاملات ہوا۔ تو دراصل سورہ آراف میں ہم نے اس سے پہلے 5 نبیوں کا ذکر پڑھا تھا مسلسل، اور ان کی قوموں کا ذکر وہاں پہ کیا گیا تھا۔ مسلسل 5 نبیوں کا ذکر اور ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا تھا۔ اب اس آیت سے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے تقریباً آیت نمبر 103 سے لے کے 171 تک کی تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور ان کا واقعہ اور جادوگروں کا واقعہ، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو ہے ذکر ملے گا، عروج اور زوال کے بارے میں، اور ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا نعمتیں دی اور پھر کیسے ان سے وہ چھین لی گئیں، ان سب کا ذکر ملے گا مسلسل۔ یہ جو ان کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 103 سے لے کے آیت نمبر 171 تک ان کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت کا کام کیا، تو اور پھر بنی اسرائیل کے جو عروج ہے، اوپر مطلب وہ ہائی لیول پہ گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو خوب نعمتیں دی، مسلسل ان کے اندر انبیاء آئے، پھر کیسے وہ اتنی زیادہ ذلیل خوار ہو گئی، وہ کیوں ہو گئی، یہ سب وجوہات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ دیکھیں کہ جن 5 قوموں کا تذکرہ ہم لوگوں نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا، تو ان قوموں اور ان قوموں سے جو متعلق انبیاء کے واقعات کو کیا ہوا، مختصر یعنی شارٹ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ تفصیل سے اور پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیگر نبیوں کے مقابلے میں زیادہ قوی تھے، اور جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے تھے وہ قوم یعنی قوم فرعون کی جو جہالت دیگر قوموں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک سرکش بادشاہ فرعون اور قوم فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں تقریباً 130 سے زیادہ بار آیا ہے۔ تو یہاں سورہ آراف میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ ہے، تو کافی تفصیل سے آیا ہے۔ اب آئیے دیکھیں آیت نمبر 104 کہ ان کا جو مکالمہ تھا انہوں نے کیا بات کی تھی۔ تو یہاں آیت نمبر 103 سے 108 تک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے جو بات چیت ہوئی، کنورسیشن ہوا، اس کے بارے میں ذکر ہے، مکالمہ جو ہوا۔ تو ان آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آل فرعون کے ساتھ جو بات چیت ہوئی نا، اس کے آغاز سے یہاں بات شروع ہو رہی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 104۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے فرعون، میں ساری زمین اور میں ساری دنیا کے رب کی اور سے رسول ہوں۔ آیت نمبر 105۔ مجھ پر یہ حق ہے کہ میں کوئی بات اللہ کی طرف گڑھ کر نہ کہوں، مگر حق بات ہی تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ آیت نمبر 106۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔
آیت 107 پھر اس نے لاٹھی یعنی عصا ڈال دی تو وہ ایک کھلا ہوا اژدہا یعنی سانپ بن گیا۔ آیت 108 اور انہوں نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت لے کر فرعون کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، میں تمہاری طرف اللہ کی بات پہنچانے آیا ہوں، حق بات پیغام جو ہے پہنچانے لایا ہوں، اور اپنی صداقت کی نشانی بھی لے کر آیا ہوں کہ میں سچا نبی ہوں، میں سچا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے تھے، اور قرآن کریم کی دوسری آیات بھی بتاتی ہے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جو درمیان بات چیت ہوئی تھی تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے، تو فرعون نے ان سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب کیا ہے، کہ رب العالمین ہے، میرا رب کیا ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو فرعون نے کہا رب العالمین کون ہوتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے یہ بھی کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ ان کے وطن واپس بھیج دو۔ فرعون نے انہیں اپنا غلام بنا کر کئی سالوں سے رکھا ہوا تھا اور وہاں سے نکلنے سے بھی روک رکھا تھا۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو جس نشانی کا تم ابھی ذکر کر رہے ہو نا اسے ہم بھی دکھاؤ بھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ ایک بھیانک سانپ میں بدل گئی، اور اپنا ہاتھ اپنی جیب میں یعنی بغل میں کے نیچے سے نکالا تو وہ سفید چمکتا ہوا بن جاتا تھا، تو اسے سب سے خوبصورت جیسے روشنی پھوٹ نکلتی تھی، جیسے کہ بہت چمکدار ان کا ہاتھ نکل کے باہر آ جاتا تھا۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیے تھے، تو یہ دو معجزات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ تو سانپ جو لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اور ہاتھ جب اپنی جیب یا بغل میں ڈالتے تھے تو وہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا باہر آ جاتا تھا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 109 فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا بے شک یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے۔ آیت 110 یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے، تو بتاؤ کیا کہتے ہو۔ آیت 111 تو انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دے دیجیے اور اپنے کارکرتاؤں یعنی کام کرنے والوں کو شہروں میں بھیج دیجیے۔ آیت 112 کہ وہ جو سانپ کے جو تمام ماہر جادوگروں کو وہ لے آئیں گے۔ آیت 113 اور جادوگر آئے فرعون کے پاس تو کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ضرور ہمیں بڑا بدلہ دیا جائے گا۔ آیت 114 کہا ہاں اور تم قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ دراصل اس کا واقعہ کا ڈیٹیل یہ ہے کہ جب قوم فرعون کے سرداروں نے نا لاٹھی کو سانپ کی شکل میں اور ہاتھ کو بغیر کسی بیماری میں سفید چمکتا ہوا دیکھا نا تو وہ کہنے لگے یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے۔ جادو انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت دراصل جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کو وہ اس وقت کے جو زور جس چیز کا زور تھا اس چیز کے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بہت زور تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب سے ریلیٹڈ معجزات دیے، اور عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دراصل جادو کا بہت زور تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے وقت کے سارے کے سارے جادوؤں کو بالکل نیچے کر دیا جائے، اور معجزہ ایسا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ سب سے اوپر اعلیٰ کیا ہوا، اللہ کا معجزہ ہو گیا، اور سارے کے سارے جادو ختم ہو گئے، چھوٹے ہو گئے، مٹ گئے۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ ان کے سارے جادو اس کے آگے ان کا کوئی توڑ ہی نہیں تھا، ان کے جادو کا۔ تو جادو انہوں نے اس لیے کہا کہ عوام کے دل اور دماغ پر ان معجزات کا اثر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو سرداروں نے جادو اس لیے کہا تھا کہ تم یہ جادو لے کر تاکہ نا ان کی جو عوام ہے ان کے اوپر کوئی اس چیز کا اثر نہ ہو جائے کہ واقعی میں کہیں یہ معجزہ تو نہیں لے کر آئے ہیں رسول، تو یہ تو تمہیں مصر کے سے اپنے جادو کے ذریعے سے نکال کر خود اس پر قبضہ کرنا چاہتے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ہی بادشاہ سے، ان کے سرداروں نے، قوم کے سرداروں نے کہا یریدو ان یخرجکم من ارضکم، یعنی کہ یہ تو چاہتا ہے کہ تم کو یہاں سے نکال دے، تمہاری زمین سے تم کو نکال دے۔ تو سورہ شورا میں بھی آیا ہے کسی طریقے سے کہ یہ بات فرعون نے کہی تھی۔ تو اس کے بعد جب فرعون نے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے کہ ہمیں بتاؤ، اور چنانچہ سب نے مشورہ کرنے کے بعد فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو بند کر دیجئے اور لوگوں کو ملک میں بھیج کر ماہر جادوگروں کو اکٹھا کر لیجئے، جمع کر لیجئے۔ اس زمانے میں سرزمین مصر میں جادو کا بہت زیادہ چرچا تھا اور جادوگروں کی بڑی اہمیت تھی، اس لیے ان لوگوں نے سمجھا کہ
حضرت موسیٰ کا جو کارنامہ بھی دراصل جادو کی طرح سے ہے اور بڑے جادوگر ہی اس کی کاٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ملک کے تمام جادوگر جمع ہو گئے اور پھر فرعون سے یہ شرط لگائی گئی کہ اگر حضرت موسیٰ پر وہ غالب آ جائیں گے تو انہیں مناسب انعام ملے گا۔ تو فرعون نے کہا کہ ہاں، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ درباریوں کے اور عزت داروں میں سے وہ داخل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ اسمبلی کے وہ ممبر بن جائیں گے۔ یہ جادوگر جو تھے، جب انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، تو فرعون نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر تم جو ہے جیت گئے تو ہم تم کو جو ہے اسمبلی کے جو ممبر ہیں، ہمارے جو راج دربار کے جو ہے ممبر سے، اس میں تم بن جاؤ گے۔ تو آیت میں دیکھیں، بہت سی آیتوں میں آیت میں فرعون جو الفاظ آیا ہے، قال الملأ من قوم فرعون، تو فرعون جو لفظ ہے اس کا تھوڑا ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں دو فرعون کا ذکر آتا ہے۔ ایک وہ جس کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور جس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، تو وہ جو فرعون تھا اس کا نام تھا رامسیس تھا، ٹھیک ہے۔ اس فرعون کا نام رامسیس تھا۔ دوسرا فرعون وہ جس کے پاس موسیٰ علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے، جس سے ابھی یہاں پہ یہ کنورسیشن ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو یہ جو فرعون تھا یہ دوسرا تھا، اور بنی اسرائیل کی رہائی کا جو مطالبہ کیا اور آخر کار یہ سمندر میں غرق کر دیا گیا۔ یہ جو فرعون تھا یہ من فتح تھا، ٹھیک ہے۔ اس فرعون کا نام من فتح تھا۔ تو پرانے زمانے میں مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کا لقب دیا گیا تھا۔ اس دور میں مصر کے ہر بادشاہ کا لقب کیا تھا؟ فرعون تھا۔ ان کا اصلی نام الگ الگ ہوتا تھا۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج کا دیوتا، سورج کا دیوتا کی اولاد، ٹھیک ہے۔ لفظ فرعون کے معنی ہیں سورج کے دیوتا کی اولاد۔ تو قدیم مصر میں سورج ان کا دیوتا یا رب تھا اور فرعون اس کی طرف منسوب کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں بڑا۔ تو فرعون ان کا لقب ہوتا تھا۔ چلیں آیت دیکھیں، آیت نمبر 115۔ وہ جادوگر بولے کہ ایسا موسیٰ، اے موسیٰ، کیا تم ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں؟ آیت نمبر 116۔ تو موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو، اور جب انہوں نے جادو کی چیزوں کو ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں بھیبھیت کر دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ چاہو تو تم پہلے ہی ڈال دو، چاہے ہم دکھائے پہلے۔ تو جادوگروں نے کہا کہ تم ہی پہلے اپنا کام دکھا دو یا ہم اپنا کام دکھا دیں۔ تو یعنی جادوگروں کو اپنا پورا اعتماد تھا کہ غلبہ اور جیت ہماری ہی ہوگی، غلبہ ہم ہی کو ہی حاصل ہوگا، چاہے بعد میں ہی ہم کرتب دکھائیں، چاہے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہم یہ اپنا جو جادو کا کرتب دکھا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تم ہی لوگ اپنی قوت کا مظاہرہ کرو، اور اس میں حکمت یہ تھی کہ جب لوگ ان کے کارناموں کو دیکھ لیں گے نا، تو پھر اللہ کی اور سے جو معجزہ ظاہر ہوگا تو وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ دیکھنے والوں کے دل اور دماغ پر اثر ڈالے گا۔ تو چنانچہ انہی لوگوں نے لوگوں کی جو آنکھوں کو ہے وہ مسحور کر دیا، یعنی کہ جو معجزہ لائے تھے تو وہ معجزہ لائے، اس کے بعد ہی ساتھ ہی ساتھ جو وہ جادوگر جو جادو لائے تھے، دراصل وہ جادو اس لیے ایسا تھا کہ وہ جادو تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں جادو جو جادوگر کرتے ہیں تو لوگوں کے اوپر بھی جادو کر دیتے، تاکہ سامنے جو ان کو جو چیزیں ہو رہی دکھ رہی تھی وہ بہت زیادہ ان کو ڈراؤنی دکھ رہی تھی، وہ لوگوں پر بھی جادو کر دیتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے لوگوں کو جو آنکھوں کو مسحور کر دیا، یعنی کہ جادو کر دیا، تو لوگ سمجھنے لگے کہ واقعی ان کے سامنے سانپ بہت سارے دوڑ رہے ہیں۔ 70,000 جادوگر آئے تھے اور ہر جادوگر نے نہ جانے کتنے سانپ دوڑا رکھے تھے۔ آپ دیکھیں کہ بہت بڑا مجمع تھا، اور یہ جو مکالمہ جس دن یہ آمنا سامنا ہو رہا تھا، یہ ایک بہت بڑا ان کے یہاں کا دن تھا، جسے عید کا دن کہتے ہیں، جشن کا دن کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، آیت نمبر 117۔ اور ہم نے موسیٰ کی اور وحی کی کہ اپنی لاٹھی ڈالو، پھر وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے جو گڑھے ہوئے جادو کی چیز کو وہ نگل رہی ہے۔ آیت نمبر 118۔ اس طرح حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل یعنی بیکار ہو گیا۔ آیت 119۔ تو وہ لوگ سبھی مغلوب ہو گئے، یعنی ہار گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ آیت 120۔ اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ آیت 121۔ بولے ہم تو ایمان لے آئے ہیں ساری دنیا کے رب پر۔ آیت 122۔ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، ساتھ میں انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو ایمان لے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو دراصل اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی اور حکم دیا کہ اپنے جو تمہارے جو دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا اسے ڈالو، یعنی جب 70,000 لوگوں نے
جادوگروں نے جادو کے ذریعے سے اپنے سانپ زمین میں چھوڑے تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈر گئے تھے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو نہیں اور اپنی جو لاٹھی ہے اسے زمین پہ ڈال دو، تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ جو لاٹھی تھی جادوگروں کے تمام جھوٹے سانپوں کو وہ نگلنے لگی ایک ایک کر کے۔ اور یہ دیکھ کر جو ہے فرعون کے سارے جادوگر جو تھے وہ مان گئے اور کہ حیران رہ گئے، وہ جانتے تھے کیونکہ وہ بہت بڑا سا جادو گڑھ کے لائے تھے اور وہ جانتے تھے کہ ہمارے جادو کو کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور جب ان کا جادو فیل ہو گیا تو اپنے دل میں وہ حیران اور پریشان بھی رہ گئے کہ ہمارا جادو فیل کیسے ہو گیا، ہمارے جادو تو صرف اور صرف معجزہ یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کوئی اسپیشل معجزہ ہے، اسی کے ذریعے سے ہمارا جادو فیل ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ان کے جو جادوگر تھے وہ اندر ہی اندر بہت حیران و پریشان بھی رہ گئے اور جو قوم کے لوگ تھے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اور جادوگروں نے کیا کہا؟ ربی موسیٰ و ہارون آمنا برب العالمین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور یہ کہتے ہوئے وہ سجدے میں گر گئے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دیر پہلے وہ فرعون سے ڈیمانڈ کرے تھے کہ آپ ہمیں اگر ہم اس جو ہے مقابلے میں جیت گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں ہم ریسپیکٹڈ اپنے دربار کا جو ہے تمہیں ممبر بنا دیں گے، تم فلاں فلاں تمہارا پوزیشن ہوگا، عہدہ ہوگا۔ لیکن اب کیا ہے، جب وہ جادوگروں کے سامنے حق واضح ہو گیا، سچ ثابت ہو گیا، وہ جان گئے کہ ہمارا جو جادو تھا وہ کوئی فیل کر ہی نہیں سکتا تھا، اور جو فیل کرنے والا ہے دراصل یہ کوئی معمولی چیز نہیں، معجزہ ہے نا۔ ہر جو سائنٹسٹ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ میرا جو ہم نے جو ایجاد کیا ہے، جو ہم نے جو اپنا انوینشن کیا ہے، اس کو کون فیل کر سکتا ہے نا۔ اسی طریقے سے وہ جادوگر بھی جانتے تھے کہ ہم نے جو جادو گڑا ہے، جو ہم نے جو جادو بنایا، اس کو کوئی چیز فیل ہی نہیں کر سکتی سوائے اس چیز کے۔ اور جب وہ چیز فیل ہو گئی نا، ان کے جادو فیل ہو گئے، تو وہ جان گئے واقعی میں یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ وہ لاٹھی ان رسیوں اور لکڑیوں کو نگلتی چلی گئی، اور یہ منظر دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ آسمانی معجزہ ہے، کوئی جادو نہیں۔ تمام کے تمام جادوگر اللہ کے لیے سجدے میں گر گئے اور پکار اٹھے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے۔ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ انہوں نے ربی موسیٰ و ہارون کی قید اس لیے لگائی تاکہ فرعون کو اپنا معبود سمجھنے والے یہ گمان نہ کر لے کہ انہوں نے فرعون کے لیے سجدہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے انہوں نے ربی موسیٰ و ہارون نام لے کے قید لگائی۔ تو اس طریقے سے وہ موسیٰ اور ہارون کے جو رب پر ایمان لے آئے اور وہ سجدے میں گر گئے اور پھر کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، تو جو تمام جہان والوں کے رب ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 123۔ فرعون نے بولا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ تو ایک تمہاری چال ہے جو تم لوگوں نے مل کر شہر میں کی تھی، تاکہ ان میں سے رہنے والوں کے لیے وہاں سے تمہیں نکال دے، تاکہ ان میں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دو۔ اچھا تو اب جلدی معلوم ہو جاتا ہے اب تمہیں جلدی معلوم ہوا جاتا ہے، یعنی کہ فرعون نے ان کو اس طریقے سے کیا بولا کہ جو حق واضح ہو گیا، کہا کہ تم ایمان کیسے لیا بغیر میری اجازت کے؟ پہلے تو اس نے یہی کہا، پھر کیا کہا؟ اور اپنی ذلت اور رسوائی کا پردے ڈالنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ تم لوگ میری اجازت کے بغیر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لے آتے ہو؟ تو ایسا معلوم ہوا کہ تم لوگ نا یہاں آنے سے پہلے ہی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تھے، تم نے ایک رچی رجائی جو ہے نا سازش کے مطابق یہاں آئے، اور تم لوگ پہلے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بظاہر اپنی تیزی دکھاؤ گے اور پھر اس کے سامنے جھک جاؤ گے تاکہ تم سب مل کر نا قبطیوں کو یہاں سے نکال دو، یعنی کہ جو آل فرعون ہے ان کو وہاں سے تم نکال دو، تو ان کی جو جگہ تم لے لو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بادشاہ یہاں کا بن جائے، اور تم لوگ چاہتے ہو کہ اس کے ساتھ رہنے لگو نا، تو اس جلد کی وجہ سے تم لوگوں کا انجام کو تم پہنچ جاؤ گے۔ یہ دراصل یہ سارے کے سارے بلیم کس نے لگائے؟ فرعون نے لگائے موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں پر۔ اب حق جو تھا جو سچ تھا وہ واضح ہو گیا، اللہ کا معجزہ جو تھا سامنے لوگوں کے کھل کر آ گیا، تو فرعون اور ان کے جو سردار تھے وہ ڈر گئے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سارے میری جو قوم ہے نا وہ ایمان لے آئے، وہ مسلمان ہو جائے، تو اس طریقے سے اس نے ان لوگوں پر الٹا ہی بلیم کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، یعنی کہ وہ جو جادو کرتے نا ان میں سے وہ کسی کو بھی نہیں جانتے تھے، اور فرعون یہ سب کچھ جانتا تھا، لیکن اس نے اپنی جو ہے رعایا کو بیوقوف بنایا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 54 میں فرمایا، فاستخف قومه فاتاہو، فرعون نے اپنی قوم کو بہلایا اور فسلایا تو انہوں نے اس کی بات مان لی، اور اس قوم سے بڑھ کر جاہل اور گمراہ کون ہو سکتا ہے جس سے فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب سب سے بڑا ہوں، تو اس قوم نے اس کی بات مان لی، تو اس قوم نے اپنے جو فرعون ہے نا ان کی بات مان لی، اپنے ہی بادشاہ کو وہ جو رب بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں،
یعنی ہر بچہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، توحید پہ پیدا کیا ہے، وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب وہ جیسے جیسے پرورش پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یا جو کچھ بھی بناتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں۔ تو جیسے جانور کا صحیح جو ہے سالم پیدا ہوتا ہے، لیکن بعد میں لوگ اس کو جو ہے بتوں کے نام پر جو ہے نا وقف کر دیتے ہیں، اس کے ناک کان ہے نا کچھ نہ کچھ کاٹ کے اس کو اللہ کے نام، اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ جو غیر اللہ کے نام پر وہ لوگ وقف کر دیتے تھے نا۔ بخاری مسلم کی یہ حدیث تھی۔ آیت نمبر دیکھیں، آیت نمبر 124، میں تمہارے ایک اور کے ہاتھ اور دوسرے اور کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا، آیت نمبر 125 دیکھیے، تو انہوں نے کہا ہم تو اپنے رب کی ہی طرف لوٹ جائیں گے، ہمیں تو اپنے رب کی ہی طرف لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 126، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی؟ جب ہمارے رب کی نشانی ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئیں۔ تو اے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں اس حال میں اٹھا کہ ہم مسلم ہوں۔ تو جب جادوگر ایمان لے آئے، اور ایسا پختہ ایمان کہ وہ کیا تھا، کسی بھی قیمت پر پھرنے والے نہیں تھے، سبحان اللہ۔ تو جادوگر ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان کی دولت دے دی کہ اس کے آگے جو تھی فرعون کی کوئی بھی دھمکی پیچھے نہیں، ان کے آگے کامیاب ہوئی، فرعون کی کوئی دھمکی کامیاب نہیں ہوئی۔ فرعون نے کیا دھمکی دی؟ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ، کہ میں نے تمہارے ہاتھ پاؤں کو الٹی سم سے کٹوا دوں گا، یعنی کہ اپوزٹ سم سے، یعنی کہ سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں، یعنی کہ جب اپوزٹ ڈائریکشن سے کوئی چیز کٹتی ہے تو بہت تکلیف دہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ پروسیس تھا، تو یہ دھمکی اس نے کن کو دی؟ جادوگروں کو دی۔ تو جادوگروں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، کہ ہم تو اپنے رب کی ہی طرف سے ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ہم لوٹ کے جانے والے ہیں، کہ ہم آئے ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور ہم کیا ہے، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، اور ہمیں تو کیا اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہم مطلب ایک طرح سے ان جو فرعون کی دھمکی کا یہ تھا انکار تھا کہ تم چاہے ہمیں جتنی ہم کو دھمکی دے لو، تم چاہے ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کر لو، لیکن ہم تو اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے، نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے، جادوگروں نے اس کی دھمکی کو کیا کیا؟ ریجیکٹ کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا ربنا افریغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمیں دنیا سے اٹھا اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ تو سوچیے تو کتنا مشکل وقت ہوگا نا، کہ جب ایک طرف ساری مخالفتیں کے باوجود وہ حق اور ایمان پر آئے، حق اور ایمان لے آئے، تو انہوں نے حق کو قبول کر لیا، اور پھر اس موقع پر انہیں دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی وہ استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں، فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ایسے تمام حالات میں بندہ مومن اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور یہ دعا بہت ہی مفید ہے، ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، کہ اے اللہ تو ہمیں صبر، یعنی اس وقت حق پہ جما دے کہ جہاں پہ جمنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہو گیا ہے۔ تو عام حالات میں جب بھی کوئی ہمیں آزمائش ہوتی ہے نا، یا آزمائش نہیں بھی ہوتی، تو ہم نماز روزہ کرتے ہیں، بڑے امن اور امان میں اپنے دین کے سارے ریچولز پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ دعا بڑی بے معنی سی بھی لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمیں کوئی مشکل تو ہے ہی نہیں، لیکن ایسے موقع پر جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور اس کے لیے فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کہ وہ حق پر جمع رہے یا حق کو چھوڑ دے، تو اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی میں بہت بڑا کیا ہے، ایک دعا ہے یہ۔ اس وقت یہ دعا مانگنا واقعی دل سے دعا مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنا صبر کا فیضان انڈیل دے۔ تو افریغ کے معنی جو ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ پر، ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی باؤل سے، چمچ سے کوئی چیز اپنی ڈش میں لے رہے ہیں، دھیرے دھیرے لے رہے ہیں، اور ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ آپ پوری ہانڈی کو پلٹ دیں، الٹ دیں، ہے نا۔ تو افریق کے معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سارا کا سارا صبر مجھ پر تو انڈیل دے۔ یہ بہت بڑی، بہت امپورٹنٹ ہے، جس کے اوپر مشکل حالات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، تو اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، ربنا افریق علینا صبر وتوفنا مسلمین، کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر تو سارا کا سارا صبر کا فیضان انڈیل دے، اور مجھے نا اس حال میں فوت کیجیے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بہت اچھی، بہت خوبصورت دعا ہے، اور آپ دیکھیے جادوگروں نے کتنی دل سے دعا کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرما لی، ان کا ایمان قبول فرما لیا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ تھے، کیا تھے، مسلم نہیں تھے اور ایمان نہیں لائے تھے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی دولت دی، اور پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں کوئی عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نماز نہیں، کوئی اذکار نہیں، جیسے ہی ان کے پاس سچ آیا، حق آیا، انہوں نے فوراً سمیعنا واطعنا کہا، فوراً کہا ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، اور ان کا ایمان کیا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول کر لیا گیا۔ اور ابھی ایمان ہی لائے تھے کہ کیا ہو گیا، فوراً آزمائش آ گئی۔ ہم کہتے ہیں، اور کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، آزمائش آتی ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ
جب سے ہم نا اسلام لائے ہیں، جب سے ہم مسلمان ہوئے، جب سے ہم نماز پڑھنے لگے، جب سے ہم حج کر آئے ہیں، جب سے ہم قرآن پڑھنے والے ہو گئے نا، ہمارے اوپر آزمائشیں بہت آ رہی ہیں نا، چھوٹی-چھوٹی پریشانیوں کو وہ آزمائش کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جادوگروں کا کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عبرت دی ہے کہ ابھی-ابھی وہ ایمان لائے اور جسٹ سیکنڈ پہلے، اور پھر کیا ہے، اب اتنی بڑی ان کو دھمکی مل رہی ہے کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دیں گے، اور باقی واقعی میں اس نے یہ کیا۔ پہلے ان کے اس نے ہاتھ پیر کٹوا دیے، پھر آخری میں اس نے ان کو سولی پر بھی چڑھا دیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان سے وہ نہیں پھرے۔ بہت زبردست ان کا ایمان تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے ہمیشہ اپنے ایمان کی دولت مانگتے رہیں، ثابت قدمی کی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں، اور ایمان ہمارا بہت زیادہ بڑھتا رہے، اس چیز کی دعا مانگتے رہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کی دولت عطا فرمائے، اور ایمان کے ساتھ حسن خاتمہ عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم سب رخصت ہوں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔